बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल महंगा कर दिया है। इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है कि आम आदमी की चीखें निकल गई हैं और वो पूछ रहा है कि वो जो रूस से तेल के जहाज़ आए थे उनके समरात हम तक क्यों नहीं पहुँचे। और ये हुकूमत जाते जाते बड़े बड़े इवेंट्स मुनक्कद कर रही है। आज इस्लामाबाद में एक मिनरल समिट मुनक्कद हुआ जिसका जो मरकज़ी ख्याल था वो था डस्ट टू डेवलपमेंट, यानी कि डस्ट से हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है। वहाँ पे वज़ीर आज़म के साथ साथ आर्मी चीफ भी मौजूद थे और जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी। और जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मेरे समेत बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि ये कोई जाने वाली बातें नहीं हैं। जो हुकूमत जा रही होती है वो इतने बड़े बड़े समिट नहीं करती और उस हुकूमत को बड़े बड़ी गैर मुल्की शख्सियात आके और उनके सेमिनारों से ख़िताब नहीं करती और बड़े बड़े मुआहदे नहीं होते। ये चक्कर क्या है? ये जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे? अगर जा रहे हैं तो क्या दोबारा वापस आ रहे हैं? तो ये बहुत से मामलात हैं जो आप पेट्रोल की कीमत में इजाफे से घबराए हुए हैं और हम जो है हमें ये नहीं समझ आ रही कि ये जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब और उनके साथ मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो मुसद्दिक मलिक साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो तेल महंगा हुआ, तो आज आपने जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे वहाँ पे मिनरल समिट में, तो जैसे ही आपकी नज़र पड़ी इसहाक डार साहब पे, तो आपने कहा ये मेरे कोच हैं। तो आपने सबके सामने एतराफ़ किया कि आप इसहाक डार साहब के शागिर्द हैं और वो आपके कोच हैं और बड़ी अच्छी बात है कि आप सीनियर्स की इतनी इज्जत करते हैं। लेकिन पेट्रोल महंगा होता है तो मिनिस्ट्री आपकी है, ऐलान आप नहीं करते, इसहाक डार साहब ऐलान करते हैं और फिर लोग हमसे पूछते हैं कि वो जो मुसद्दिक मलिक साहब ने आपके शो पे कहा था कि रूस से तेल के जहाज़ आ रहे हैं और समरात अवाम तक अनकरीब पहुँचेंगे, तो ये जाते जाते आपने तेल इतना महंगा क्यों कर दिया? बहुत शुक्रिया जी। एक तो वहाँ बहुत से कोच थे, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का भी जिक्र किया, इसहाक डार साहब का कोच आपने सिर्फ डार साहब नहीं, मैंने उनको भी कहा, एहसन इकबाल साहब को भी कहा, मैंने कहा मेरे मेंटोर्स हैं। और मरियम साहिबा का भी मैंने शुक्रिया अदा किया। मरियम औरंगजेब साहिबा जी, वो भी मेंटोर है आपकी, दोस्त हैं हमारी, उनसे तो मेरी बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, बहन है हमारी, तो उनका भी शुक्रिया मैंने अदा, और बाकी भी जो वज़रा आए हुए थे सबका शुक्रिया अदा किया। देखिए, हमारी जो तेल की कीमत है उसका ताल्लुक दो चीज़ों से है। एक तो बैनुल अक़वामी सतह पे तेल की कीमत क्या चल रही है, और दूसरा रुपए और डॉलर के दरमियान का तनासुब क्या है, यानी उनका एक्सचेंज रेट क्या है। ये पिछले 15 दिन के अंदर जो तेल की कीमत है, स्पेशली जो ऐलान किया 1 मिलियन बैरल जो काटा ओपेक ने, उसके बाद तेल की कीमत रोज़ $2 $1.5 बढ़ रही है बैनुल अक़वामी मंडी में। और हमने तो तेल उसी भाव ख़रीदना होता है जिस भाव तेल बिक रहा होता है, हमारे वो इख्तियार में नहीं होता। फिर हम जब डॉलर ख़रीदने जाते हैं तेल, चाहे ख़ाम तेल हो या डीज़ल और पेट्रोल हो, तो वो हमें डॉलर में ख़रीदना पड़ता है। मगर जब आप पंप पे जाते हैं यहाँ पे, तो आप रुपयों में उसे ख़रीदते हैं। तो हमारे पास थैलियों में बहुत रुपए आ जाते हैं मगर डॉलर नहीं होते। तो फिर जब हमें डॉलर में दोबारा तेल ख़रीदना होता है अगले 15 दिन के लिए, तो जो रुपए और डॉलर का तनासुब है उसकी वजह से बहुत बोझ पड़ता है। ये जो कीमत आज बढ़ी है, ये सिर्फ इसमें दो अवामिल हैं। एक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो तेल की कीमत बढ़ी है, और दूसरा जो रुपए और डॉलर का तनासुब है। बस इसके अलावा कोई अमल नहीं है। आपने रूस का जिक्र किया, रूस पे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, मगर अभी जो हम लेकर आए हैं तेल वो सिर्फ 1 लाख टन है, और अब इस वक्त हमारी टीम जो है उनके साथ अगले शिप की फाइनलाइज कर रही है नेगोशिएशन। हमारी टोटल जो इंपोर्ट होती है वो तकरीबन ख़ाम तेल की वो तकरीबन 8 से 9 मिलियन टन होती है, तो उसमें से अभी 1 लाख टन है, उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। मगर जैसे जैसे जो हमारा टारगेट है कि अगर हम इसको एक कार्गो हर महीने यानी 1.2 मिलियन टन तक ले जाते हैं, क्योंकि अब जो मुश्किलात थी उनका हल हो चुका है। शिपिंग कैसे होगी, हल हो गया है। इंश्योरेंस कहाँ से आएगी, हल हो गया है। ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर कैसे होगी, हल हो गया है। किस करेंसी में होगी, हल हो गया है। कैसे बैंक किस बैंक को इस्तेमाल करेंगे, स्टेट बैंक से इजाज़त कैसे लेंगे, हल हो गया है। बैनुल अक़वामी सतह पे कोई सैंक्शन तो नहीं लगेगी, हल हो गया है। तो तमाम मामलात हल हो चुके हैं। अब सिर्फ स्केल की बात है, तेल आ भी चुका है, ठीक है, प्रोसेस भी हो चुका है। फैसल वाडा साहब, इतना बड़ा मिनरल समिट हुआ आज इस्लामाबाद में, वज़ीर आज़म साहब ने भी खिताब किया, आर्मी चीफ ने भी खिताब किया,
لیکن آپ نے جو آج ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. آپ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو آپ نے کافی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 14 ایکسپائرڈ جماعتیں پاکستانیوں کی بہتری میں ناکام ہو چکی ہیں, اور آگے چل کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 14 ایکسپائرڈ جمہوری لیڈر صرف اپنی جیب بھرنے کا سوچتے ہیں, آپ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے. تو یہ جو بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں, اور کل چین کے نائب وزیر اعظم آئے ہوئے تھے, آج سعودی عرب کے ایک منسٹر آئے ہوئے تھے جن کا انہوں نے استقبال, تو یہ بڑی بڑی جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان سے آپ بالکل بھی امپریس نظر نہیں آ رہے. بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب میں 2 منٹ لوں گا. دیکھیں میر صاحب, جب لیڈر سمیت اور پولیٹیکل پارٹیاں سمیت پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور 13 جماعتیں جب یہ قوم کے ساتھ جھوٹ اور فریب اور فراڈ کرتی ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی اندر کی انٹینشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو 2 منٹ میں سوالیں دے دیتا ہوں. دیکھیں جی, بیانیہ بنا کہ جی نواز شریف صاحب کو کیوں نکالا اور باجوہ صاحب نے نکالا. آصف خواجہ صاحب نے کہا کہ ووٹ ایکسٹینشن کا باجوہ صاحب کو, نون لیگ کے چیئرمین صاحب میاں نواز شریف نے ڈنڈے کے زور پہ بلینک چیک دے کے کروایا. اس کا مطلب قوم کو جو نیریٹو بیچا گیا وہ جھوٹ, فریب, فراڈ تھا. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت چلانے کے لیے ایکسٹینشن دی, اندر خان نے ایکسٹینشن دے دی, دوسری طرف رجیم کہا کہ جی رجیم چینج کرنے والے باجوہ صاحب ہیں, جھوٹ بولا, فریب کیا, فراڈ کیا. پیپلز پارٹی نے کہا جی آپ 3 سال کے لیے آئے ہیں, ہم اینٹ سینٹ بجائیں گے. ووٹ دیا, باہر نیریٹو بنایا, فراڈ کیا, سب کچھ کیا. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ جی ساری جماعتیں سمیت پی ٹی آئی, نون اور پیپلز پارٹی اور 14 باتیں, اور شہباز شریف صاحب محترم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ویژن جو ہے سپہ سالار کا, یہ بڑا زبردست ویژن ہے. تو ہم سب اس سپہ سالار کی ویژن کی سراہتے ہیں اس کو اور مانتے بھی ہیں. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ 6 مہینے میں چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس پاکستان کی بہتری کا ویژن ہے, لیکن 35 سال, 5 سال اور 20 سال حکومت کرنے والی ساری پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ ویژن کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک سمپل ریزن ہے, چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ پاکستان کا سوچ رہے, اپنی جیب کا نہیں سوچ رہے. باقی ساری پولیٹیکل پارٹی اپنی جیب کا سوچتی ہیں, پاکستان کا نہیں سوچتی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. تو شعیب شاہین صاحب, نیریٹو یہ ہے فیصل واڈا صاحب کا کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, تحریک انصاف اور جو حکومت میں شامل تمام جماعتیں ہیں, یہ ساری جو ہیں یہ ایکسپائرڈ ہیں اور یہ اپنی جیب کا سوچتی ہیں. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ نیریٹو جو ہے یہ اس کو کافی بڑھاوا ملے گا کہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کی جماعتوں میں تو کوئی فرق نہیں. ان کا دور اقتدار آپ نے دیکھ لیا, انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی. جو کچھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, پہلا تو میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ہیونگ اے ریسپیکٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا ترجمہ جو ہم سپہ سالار کرتے ہیں, یہ ایک ہسٹورک ہمارا اسلامی ایک تاریخ کا ایک ہے کہ سپہ سالار کون ہوتا تھا اور کون ہے. جو چیئرمین تحریک انصاف جب وزیر اعظم تھے تو وہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے کیوں دیتے تھے؟ وہ تو اس لیے دیتے تھے کہ اس زمانے میں وہ ان کے حوالے سے نہیں دیتے تھے, وہ ایک ریفرنس کے طور پر دیتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کا کیا رول تھا, یا ایک ان کا کیا ایک ہی سپہ سالار ہوتا تھا. اور یہ ایک ہمارا اسلامک ورڈ کا ایک ہسٹوریکل نیم ہے, اس لیے اس کو اردو ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, میری رائے ہے. آئی مائٹ بی رانگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آج تک جو بھی کہیں افتتاح کرنے جاتے ہیں یا جو وہی کام کر رہے ہیں, اس کا پہلا کریڈٹ دیتے ہیں اپنے بقول سپہ سالار صاحب کو. بات یہ ہے کہ اگر سپہ سالار صاحب نے ہی یہ سارے نیشنل پروجیکٹس, جو اب تو انہوں نے آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کر دی ہے, وہ جب تک کہ نوٹیفائی لا نہیں بنتا, کہ تمام نیشنل پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی اب انہوں نے چلانے ہیں. محکمہ زراعت بھی انہوں نے چلانی ہے, محکمہ آبپاشی میں بھی انہوں نے اگر آنا ہے, منرل سمٹ میں بھی انہوں نے بیٹھنا ہے, لوگوں سے پیسے بھی باہر سے انہوں نے لے کر آنے ہیں. تو بھائی تو پھر یہ سویلین سپریمیسی یا یہ موجودہ جو گورنمنٹ سے وہ بیٹھے کس لیے ہیں؟ وہ پھر آپ اقتدار جو ہے پھر آفیشلی ان کے حوالے کر دیں. چلیں دیکھیں, ہمارے ہاں دیئر شوڈ بی ڈسٹنکشن. ہمارا آئین کچھ کہتا ہے, آئین کے تقاضوں کے مطابق آج آپ کے ملک میں جنگ کی کیفیت ہے. دیکھیں, جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو باہر سے باجوہ صاحب یو اے ای سے پیسے لا رہے تھے, سعودی عرب سے پیسے لا رہے تھے, تو اس وقت بھی آپ کو پھر آئین کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں, ہم آج بھی آئین کی بات کرتے ہیں, کل بھی کرتے تھے اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں آپ کسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں, کسی جگہ آپ کو آفت آ گئی ہے, کسی جگہ مصیبت ہے, خدا نخواستہ وہاں آپ جنگ کی کیفیت ہے, وہاں آپ کو ان ایڈ آرٹیکل 245 آپ کو اجازت دیتا ہے, ان کی آپ مدد لیں ایڈ کے لیے.
لیکن آپ اس کو سپر پاور نہ بنائیں ٹھیک کہ ہے۔ آپ کی سویلین سپریمیسی کے کانسیپٹ اور آئین کے تحت سپر پاور آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. آپ کو پاور جو ڈرائیو کرنی ہے آئین کے مطابق کرنی ہے, قانون کے مطابق کرنی ہے, اور جس کا جو رول ہے ڈیفائنڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ آپ نے چلنا ہے. لیکن آج کانسٹیٹیوشن الٹ ہو گیا ہے. آج آپ کی سچویشن جو ہے, میڈیا پہ پابندیاں لگ چکی ہیں. کس کی انڈکلیئرڈ ایک بین لگایا ہوا ہے, آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کا نام نہیں لے سکتے, آپ اس کا تصویر نہیں چلا سکتے, آپ اس کی خبر نہیں لگا سکتے, آپ اس کی کوئی نیوز, اس کی کوئی پریس کانفرنس یا اس کی گفتگو نہیں کر سکتے. ملک میں آئین کی جس طرح پامالی اور قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اس کی مثال کم سے کم ہم نے مشرف کے خلاف تحریک چلائی تھی, یہ کچھ ہم نے نہیں دیکھا تھا. یہ ہمیں سب سے پہلے سوچنے کا مقام ہے. اور مجھے آپ کے توسط سے آج مجھے یہ شک ہونے لگ گیا ہے, یہ جو انہوں نے 20 روپے پیٹرول بڑھایا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اگلے 60 دن یا 90 دن میں الیکشن کوئی نہیں ہونے جا رہا. اچھا, تو مصدق ملک صاحب, یہ تو میں بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آج آپ نے منرل سمٹ میں $6 ٹریلین کا آپ نے فگر جو ہے ریپیٹ کیا ہے, آپ نے کل پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا, تو آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی جو تقریر کی وہاں پہ, اس میں انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تو اس پہ بڑی تالیاں بجیں. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, تو یہ طوفان اگر آپ تھوڑا سا بھی برپا کر لیں تو $6 ٹریلین تو بڑی دور کی بات مجھے نظر آتی ہے. $1 ٹریلین نکال لیں گے ہم آنے والے کچھ وقت میں, ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی. جی, ایک تو میرے بھائی کی گفتگو سے اگر صرف ایک چیز باہر نکلتی ہے تو وہ جنرل عاصم منیر کے خلاف بغض ہے, اور کچھ نہیں ہے. کن کے بارے میں بات کریں؟ یہ اپنے بھائی, میں بھی ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی میں ذرا بات, مجھے تو بات, میں آپ کی مرضی ہے, آپ جو مرضی, باری باری بات کریں گے تو بات ہو جائے گی. ماں سوا بغض کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. یعنی ان کو سپہ سالار کیوں کہتے ہیں, سپہ سالار تو کوئی اور ہیں. ارے بھائی, جب آپ ایک پیج پہ تھے تو جو اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے روز ایک ایک پیج کی گردان کرتے تھے, خالد بن ولید کا ذکر کرتے تھے, آپ نے سالار کہا, سپہ سالار کہا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ آج آپ کو ایک ہی شخص کے سپہ سالار بننے پہ اعتراض یکجو کیوں ہو گیا؟ اور یہ بات وہی ہے جو یہ چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں کنٹروورشل کر دیں گے. نہیں, انہوں نے بیانات دیے تھے, ٹی وی پروگرامز کے اوپر آ کے کہا تھا کہ کل اگر یہ لگا بھی دیں گے تو ہم کنٹروورشل کر دیں گے. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں ایک ہی شخص پہ اعتراض ہے, ایک ہی شخص پہ اعتراض ہے. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ کچھ جنرل سمٹ پہ نہیں سر, ذرا یہ بات مطلب اتنی لمبی انہوں نے بات کی, یعنی پورا رگڑ دیا, پوری ایک تحریک چلا رہے ہیں, اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں. 9 مئی کے نتائج دیکھ لیے, جو آگ لگی اس طرح کی باتوں سے وہ دیکھ لی, گھر جلتے ہوئے دیکھے, بلڈنگ میں زندہ لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا, ابھی بھی آگ بجھی نہیں ہے. آج بھی جہاں موقع لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں کہ کوئی فساد کی راہ, یہ کیوں منرل کی بات ہو رہی, ذرا فساد کی بات تو پہلے کرنے. تو میرے خیال میں یہ رویہ اچھا نہیں ہے. آپ نے ٹھیک کہا, میں تو ابھی آپ کے سامنے عمران خان کا نام لے رہا ہوں, کس نے کہا ہے پابندی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کس نے کہا ہے, اب یہ آپ اس بحث میں نے تو ابھی لے لیا آپ کے سامنے نام. ہاں تو آپ لے سکتے ہیں, مجھے گھسیٹ تو میں تو نہیں لے سکتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی کے دور کے اندر نواز شریف کا نام, اس کی تصویر کے اوپر پابندی تھی, اس وقت حکومت کسی اور کی تھی. جی, جب مریم نواز کا نام تصویر پہ, سر ذرا منرل سمٹ پہ آ جائے نا, یہ مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے. شعیب شہین صاحب آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں, پھر وہ جواب دینا. اصل دیکھیں نا, پھر ہمارا اصل جو میرا سوال ہے نا, آپ نے جواب دیا نا, انہوں نے جواب دیا. میں تو اب اصل بات منرل کی بات کرتے ہیں. دیکھیے, جی ایس پی کی ایک رپورٹ ہے, کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں ہو رہی, جس میں انہوں نے جی ایس پی بتا دیں کیا ہے. جی, وہ ہماری جیولوجیکل سروے آف پاکستان جو ہے, اس کی 2014, 15, 16 میں کچھ رپورٹ آئی تھی. اس رپورٹ 2014-15 کی رپورٹ میں انہوں نے ایسٹیمیٹ بہت زیادہ بتایا تھا, یہ 2021 کا فگر ہے. میں وہیں سے چل کے یہاں پہ آ رہا تھا نا, میں پہلے آپ کو اس رپورٹ کا بتانے لگا تھا, پھر 2021 کی رپورٹ بتانے لگا تھا. مگر یہ میں کہہ ہی رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کے جو ایسٹیمیٹڈ جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ جیولوجیکل سروے کی اس کی بنیاد ہوتی ہے. تو آپ جیولوجیکل سروے کرتے ہیں, جو پریلیمنری سٹیج ہوتی ہے, اس میں آپ کو جس طرح کی آپ کی جیولوجی نظر آتی ہے, آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس جیولوجی میں
اس طرح کے ریزروز ہیں, اس جیولوجی میں اس طرح کے ریزروز ہیں, اور آپ کچھ چیزیں سامنے لے آتے ہیں. تو ایک تو میں یہ عوام کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں, یہ ہوا میں بات نہیں ہے. ایک 21 کی رپورٹ ہے, ایک 14-15 کی رپورٹ ہے, دونوں رپورٹس کے اندر جو لکھا پڑا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے, جس کی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے. تو اس پہ بہت سے لوگ تل ملا رہے ہیں, دل بلا رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو اور آگے بات کرنا چاہتا ہوں. اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً میرے خیال میں, اب مجھے زبانی یاد نہیں, مجھے نہیں معلوم تھا, اتنی تفصیل میں پوچھیں گے, 2-3 ٹریلین ڈالر کا تو صرف کول ہے. اب جب آپ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا تھر کول جو ہے وہ اتنے 1000 سال کی انرجی دے سکتا ہے, تو وہ کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ کے پاس یہ معدنیات نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس تھر کول نہیں ہے, تو یہ اتنے 1000 سال, اتنے 100 سال, اگر اتنے میگا واٹ دن رات چلتے رہتے کدھر سے آئیں گے؟ ابھی صندوق جو ہے اس کے اندر سے تو سونا اور کاپر نکل آیا نا, یہ تو نہیں کہ نکلے گا. ابھی آپ کا جو آپ کو جو جرمانہ ہوا تھا انٹرنیشنل کورٹس میں صرف ایک کان کا, یہ ریکارڈک کا, وہ $10 بلین تھا. 6.5 بلین کا جرمانہ ہو گیا, اور آئی سی سی میں ایک کیس چل رہا تھا جس میں کوئی 4 سے 4.5 بلین کا اضافی جرمانہ ہو سکتا تھا. تو جس کان کا جرمانہ $10 بلین ہے اس میں کوئی تو مالیت ہوگی. اب ایسی اگر 5 کانیں صرف موجود ہیں یا 10 کانیں موجود ہیں صرف ایک ریجن کے اندر, وہ یہ کیا ہے آپ کا چاغی کا جو علاقہ ہے, ابھی آپ جہاں وزیرستان میں خود جا کے دیکھ کر آئے وہ علیحدہ رہ گئی. ابھی تو میں صرف چاغی کی بات, چنیوٹ میں بھی ہے, چنیوٹ کی بات کر. تو یہ سارے ایسٹیمیٹس آپ کے سامنے ہیں, رپورٹس آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ نے ویسے ہی ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا ہے تو ایک جی فیصل واڈر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 2-3 سال میں یہ جو معدنی ذخائر ہیں اس سے پاکستان فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا؟ دیکھیں میر صاحب, اللہ کرے کہ جیسا سوچ رہے ہیں, جیسا گمان کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اللہ میاں ہم پہ کرم کرے اس پاکستانی. لیکن ابھی جو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں نا امیر صاحب, وہ یہ کہ دیکھیں تین سیاسی لڑائیاں ہونی ہیں. پہلی تو چھڑ گئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, وہ تو آج قومی اسمبلی میں ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور اب آپ کو سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوگا اس میں ان دونوں کو, ان کی لڑائی سے پتہ چل جائے گا کہ دونوں ہی کے بل پاس نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے جی. 2 لڑائیاں ابھی باقی ہیں, ایک اس کے بعد تھوڑی بڑی ہے اور پھر ایک بہت بڑی لڑائی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس سچویشن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان پراسپر کرے گا, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ ہے کہ جو الیکشنز کی تھیم اور مومنٹم بنایا جا رہا ہے اس میں تو مجھے ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کا نام جس طرح لیا جا رہا ہے کہ وہ 16 سپٹمبر کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہی ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی. لیکن الیکشن کب ہوگا؟ ٹھیک ہے, الیکشن تو میں نے آپ کو سر بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ الیکشن اور پاکستان کی ہر تاریخ, ہر ٹائم کو پی آئی اے کی فلائٹ کے ٹائم سے جوڑا. تو پی آئی اے کی فلائٹ ابھی تک ٹائم پہ نہیں چل رہی, تو اب وہ سر تو آپ کا کام ہے, آپ اس کا انالیسس کیا نکالیں. تو آپ کے خیال میں الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوگا؟ سر میں نے تو کہا پی آئی اے کی فلائٹ کی ٹائم سے آپ نے چلنا ہے بس. ہائے ہائے کدھر پھنسا دیا ہے شعیب شہین صاحب. یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن بھی ٹائم پہ نہیں ہوگا, یہ ہونا چاہیے, یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل آپ سپریم کورٹ میں تو ایک کانسٹیٹیوشنل کیس جو ہے اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ کچھ مقدمات جو ہیں ان کو فیس کرنے کی بجائے درخواست دے دیتے ہیں کہ اس کو ڈیفر کر دیں. سائفر کا معاملہ ہے, پہلے بھی انہوں نے دسمبر میں اس کو لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیا, وہ 6 مہینے کے بعد ختم ہوا. وہ کیوں یہ ان کیسز کو وہ ایک ون گو میں ختم کیوں نہیں کرواتے؟ 180 سے زائد مقدمات ہیں. مجھے یہ بتائیں ہر روز کی جو پیشیاں ہیں, کل ہم تقریباً کو 12 مقدمات میں پیش ہوئے ہیں, 12 مقدمات. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا کیس ون گو میں ختم کرائیں, پہلے آپ بتا دیں. ایک کیس سائفر والا پہلے ختم کرائے نا, چلیں آپ کی خواہش ہو تو ہم پہلے ختم کرا دیتے ہیں. وہ کیس تو شروع ہی نہیں ہوا تو ختم کیسے کرا دیں؟ کیونکہ آپ نے 6 مہینے تک سٹے لیے رکھا. 6 مہینے تک سٹے نہیں لیا, دسمبر میں لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیا اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی بغیر ہمارے وکیل صاحب کی حاضری کے. کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں 2 باتیں ہیں. سائفر کا اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک چیز آئی اور اس کی ملک کی ایک سوورنٹی کے اوپر ایک ایشو آیا, اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ اس ایشو کو ریزالو کیا. ونس ان دی پریزنس آف عمران خان, دوسری مرتبہ شہباز شریف کی موجودگی میں. اور شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس میں دھمکی آمیز گفتگو ہے. پھر آپ سٹے کیوں لیتے ہیں؟ ہم تو سٹے نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں ان کو اختیار نہیں ہے ایف آئی اے کو. رانا ثناء اللہ کہتا ہے ان کا سبارڈینیٹ آفس ہے ایف آئی اے, وہ کہتے ہیں ہم اس کو گرفتار کریں گے, ہم اس کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. بات یہ ہے کہ کیا اس کے لیے
عمران خان نے کمیشن بنایا جنرل طارق کی سربراہی میں جو پیچھے ہٹ گئے تھے وہ. شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس میں کہا کہ ہم ہائی پاورڈ ہم کمیٹی یا فورم بنائیں گے جو اس کو تحقیقات کرے گا کہ کون کون اس میں ملوث ہے. بنائے نا. آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو اس زمانے میں خط بھی لکھا اسپیکر نے, اور الوی صاحب کے ذریعے بھی خط لکھایا گیا, اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بھی کہا بنائیں کانسٹیٹیوشن آف کمیشن, بنائیں جوڈیشل کمیشن جو اس کی تحقیقات کرے. کیا آپ ایف آئی اے کے آفیشل کے ذریعے آپ ایک سابق پرائم منسٹر, کیبنٹ یا جو اس میں کردار ملوث تھے ان سے تحقیقات کرائیں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرائے گا. دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم. یہ حکومت وہی کچھ کر رہی ہے جو آپ کی پارٹی کی حکومت اپنے دور میں کر رہی تھی. یہ بھی آپ نے بھی ایف آئی اے کو استعمال کیا, انہوں نے بھی ایف آئی اے کو استعمال کیا. ایک میں نے لینی ہے بریک, اور آج میں نے ایک نئی رہی ہیں پاکستان میں برطانیہ کی, یو کے کی نئی ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ, اور وہ پاکستان کو بڑا محفوظ ملک سمجھتی ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے, کیوں محفوظ ملک سمجھتی ہے, یہ ان سے بھی بات کرنی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ملک صاحب, سبجیکٹ تو آپ کا نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ ایک بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پچھلے سال اپریل میں ختم ہوئی تھی, اور اب اگست شروع ہو گیا ہے 2023. کسی ایک کیس میں بھی تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, اور خاص طور پر جو ان کے چیئرمین ہیں, ان کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکا. ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے اور جو قانونی مشیر ہیں سب کے سب ناکام ہو گئے ہیں؟ لگتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں پی ٹی آئی کی حکومت سے, کیونکہ وہ تو پہلے اعلان کرتے تھے, مرزا شہزاد اکبر صاحب آ کے ایک پرچہ چلاتے تھے جس پہ ہائی لائٹڈ چیزیں ہوتی تھی, گول دائرے, ہائی لائٹر. پھر وہ کہتے تھے کہ فلاں دن جمعرات کی رات کو شام کو اتنے بجے فلاں چوک سے یہ شخص پکڑا جائے گا, اور جمعرات کی شام کو فلاں چوک سے وہ شخص پکڑا جاتا تھا. یا پرائم منسٹر صاحب کہہ دیتے تھے اس وقت کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے جاؤں گا, تو پھر وہ ہیروئن 20-22 کلو ڈال دیتے تھے اور موت کی کال کوٹری میں لے جاتے تھے. یا وہ کہتے تھے کہ میں ان کے پنکھے اتروا دوں گا, اے سی اتروا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ, اور پھر وہ یہ اعلان تو انہوں نے امریکہ میں کیا. جی ہر جگہ میں یہ تمام اعلانات ہوئے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, کوئی نئی بات نہیں, اس میں کوئی ایسی بات چیز نہیں ہے. اب اگر ایسا نہ کریں تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ کیا حکومت ہے. حکومت تو وہ تھی, یہ کیا حکومت ہے جدھر کسی پہ نہ آپ نے ہیروئن ڈالی, وہ کیا نہ گل کھلے ہیں, نہ ان سے ملے, نہ میں پی ہے, عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے. یہ کیا بات ہوئی, کیا بات ہے. تو یہ موازنہ جو آپ نے تو میرا منہ ہی بند کرا دیا ہے. چلو میں آگے چلتا ہوں. فیصل واڈا صاحب, یہ آپ کی خیال میں میرا سوال غلط تھا کہ اس حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے ناکام ہو گئی ہے؟ ایک شعر کے ذریعے انہوں نے مجھے بالکل. دیکھیں میر صاحب, قانونی ٹیم ہو یا یہ خود ہو, میں آپ کو ان کی انٹرنل پوزیشن یہ بتا دوں کہ ان کو بھی کب کبھی آتی ہے. یہ جو توشہ خانہ کیس بنا, تو جو اس پہ سگنیچر کیے جو محسن رانجھا لے کے چلا, اس کو جو سائن کیا اس پٹیشن کو, اس کی 3rd ٹیئر نے کی ہے. 1st ٹیئر نے کہا کہ بھائی ہمیں معاف کر دو. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں یہ سب سمجھ رہے ہیں میر صاحب کہ فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے اور وہ سب چیزیں ان کی خواہشات کے مطابق کر دیں گے. تو فائز عیسیٰ صاحب ایک بڑے کریڈیبل, آنیسٹ, اپرائٹ آدمی ہیں. تو مجھے تو نواز شریف صاحب کم اور شہباز شریف صاحب زیادہ پھر سے امیدوار اور کرسی پہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آنے والی جو بھی دھاگے کی گورنمنٹ بنے گی. نمبر 3 سر یہ کہ دھاگے کی, ہاں دھاگا بھی شاید میں نے ذرا موٹا لفظ یوز کر دیا, دھاگے سے پتلی کوئی چیز ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آپ نے بیٹی رضوانہ کا جو حال دیکھا ہے تشدد کا, اور جو جج کی بیوی نے کیا ہے اور پولیس نے کچی ایف آئی آر کاٹی اور جب تک اس کو بیل نہیں ملی, یہ ایگزیکٹ بھیانک, اللہ میں معاف کرے, اللہ اس کو نصیب اچھے کرے, اس پوری بھیانک شکل پاکستان کی بھی یہی ہے. اور اس بھیانک شکل پاکستان کی بنانے والے یہی ساری ایکسپائرڈ لیڈرز ہیں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں میر صاحب کہ دیکھیں جو انسان ان کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں وہ پاکستان کا فریم کیسے سیدھا کریں گے, جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے وہ پاکستان کو کھڑا کیسے کریں گے, جو خود چل نہیں سکتے وہ پاکستان کو کیسے چلائیں گے. گٹر کا ڈھکن نہ ہو غریب مر جاتا ہے, بارش ہو غریب مر جاتا ہے, بجلی گر جائے غریب مر جاتا ہے, گرمی ہو غریب مر جاتا ہے, ہر چیز میں غریب مر رہا ہے. تو ایک طرف غریب مر رہا ہے, ایک طرف ہم جمہوریت کا پرانا بکسا ہاسٹائل آبسلیٹ ایکسپائرڈ جنازہ لے کے چل رہے ہیں,
اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم ٹھیک کر دیں گے, سیدھے راستے پہ لے آئیں گے. یہ پاسبل اب نہیں ہے. اب آپ کو ہر پارٹی سے نئے لوگوں کو چانس دینا پڑے گا. ان شکلوں سے اور ان لوگوں سے اب ہماری جان چھڑا دیں. آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھیں کچھ حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو کچھ موجودہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو واردات ڈال رہی ہیں, دیکھیں آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ قانونی ٹیم کے حوالے سے, اگر ان کے کیس میں وزن تھا 1 2 4 5 10 20 50 180 مقدمات نہ بناتے, یہ ہوا میں تیر مار رہے ہیں, کسی نہ کسی دن تو پکڑے جائیں گے. آپ دیکھیں نا اس میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے بھی مقدمات ہیں, وہ بھی آپ نے شامل کر لیا. بھائی مقدمہ تو ہے, ہم بھگت رہے ہیں نا. کون سی تاریخ ہے؟ 4 ہفتے کا ٹائم لے گئے تھے, 4 سال سے نہیں آئے. ان کے سگے بھائی جو گارنٹیئر تھے آج بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں. ہم تو لندن نہیں بھاگے, دبئی نہیں بھاگے, 180 مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں نا. کوئی ایک دن مجھے بتا دیں جس دن ہم عدالت میں نہ ہوں, کوئی ایک دن بتا دیں. لیکن اس کے باوجود ہماری یہ ہمت سمجھیں, دیکھیں اس لیے کہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس ہیں. آج جس طریقے سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں, علی نواز عوان کے بھائی کو اٹھا لیا, وہ پولیٹیکل بندہ نہیں ہے, آج تک اس کو پیش نہیں کیا کسی عدالت میں. اعظم خان کو اٹھایا, 164 کی سٹیٹمنٹ لی, اور اس کے بعد جس کو بھی آج پکڑتے ہیں اس کو پہلی صرف ایک بات کرتے ہیں, عمران خان کے خلاف 164 کی سٹیٹمنٹ دے. اور اس کے علاوہ ان کا کام ہی کوئی نہیں. پورا یہ 15 یہ مہینے جو کچھ انہوں نے چلایا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہوتی ہے کہ رانا ثناءاللہ پر ہیرون کا کیس ڈال دیا جائے. وہ جو اس وقت کے میجر جنرل صاحب اے این ایف کے سربراہ تھے, آج بھی سٹنگ آفیسر ہیں, اور جو ان کو کہیں منسٹر آف انٹیریئر ہے نا, خدا کو حاضر ناظر جان کے پریس کانفرنس کی تھی, وہ کدھر ہے؟ کہ اس کو تو جو آفیشل آ کے غلط بات بتائے گا وہ تو اس کی انفارمیشن پہ کرے گا. اچھا ہم نے تو اس کو بھی آبجیکشن کیا تھا, انہوں نے تو آبجیکشن کی تھی نا. It was wrong. Let the inquiry should be conducted. جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں. آپ سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ان آفیشلز کو جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں؟ سٹنگ انٹیریئر منسٹر بھی وہی کر رہا ہے جو اس وقت جب تحریک انصاف کی حکومت جو کچھ کر رہی تھی, آج کا سٹنگ انٹیریئر منسٹر بھی وہی کچھ کر رہا ہے. دیکھیں حامد میر صاحب, مجھے بتائیں کتنے پولیس کے ذریعے, ایف آئی کے ذریعے ہم نے پرچے کرائے تھے لوگوں کے خلاف. بات یہ ہے محسن بیگ کے ساتھ کیا ہوا تھا بھائی, وہ تو لاسٹ ڈیز میں جو بھی پرچہ اس کے خلاف ہوا تھا, اسٹل ہی از فیسنگ دی ٹرائل. وہ اس میں غلط ہوگا, لیکن ایف آئی اے کے خلاف آج بھی ایکشن لے لینا, اس مقدمے کو ختم کرا. ایف آئی اے کے آفیشل 154 کا بیان کی کیا باتیں ہم کر رہے ہیں. 154 کا بیان تو ڈار صاحب نے بھی دیا تھا, تو کیا ہو گیا؟ اچھا یہ بات مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کسی کو اغوا کر کے, وہ تو باہر تھا نا, کسی کو اغوا کر کے یا تو کسی مقدمے میں لے جاؤ, ہاں جی یہ ایف آئی آر ہے, ہم اس کو اٹھا کے لے گئے. اچھا میرا حال ہے 4 ڈیز آپ نے کڈنیپ کیا. اچھا سر میں ایک بات بتاؤں, میں آج خود تنگ آ گیا ہوں یہ جو بحث ہے نا, اس لیے کہ اس میں وہ بات کرتے ہیں پھر ادھر سے جواب آتا ہے, ان کا رائٹ ہے, دینا چاہیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کر کے تو میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد میں ایک ایسی خاتون جو پاکستانی نہیں ہے, پاکستان میں ابھی آئے ہوئے چند روز ہوئے ہیں, اور وہ آ کے مارگلا کی پہاڑیوں میں گئیں, F9 پارک میں گئیں, ادھر ادھر گئیں, اور وہ کہہ رہی ہیں پاکستان بڑا محفوظ ملک ہے. پاکستان میں برطانیہ کی نئی ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ, وہ پاکستان کو محفوظ ملک کیوں سمجھتی ہیں؟ میں خود بڑا حیران, اتنا محفوظ ملک سمجھتی ہیں. تو میں بریک کے بعد ان سے بات کروں گا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. Welcome to Capital Talk, and now we have with us honorable guest, High Commissioner of United Kingdom in Pakistan. She just arrived in Pakistan few days ago, and she is the first female High Commissioner of UK in Pakistan, Jane Marriott. Hamid, it's great to be here. Thanks for having me on your show. Welcome to Pakistan, and welcome to our show Capital Talk. So first of all, please tell us that did you come Pakistan by choice or an obligation? Do you know, I've actually always wanted to be posted to Pakistan. It's an absolutely amazing country. I visited twice before, in 2007 and I think 2018. And I always hoped that I would be posted here one day. So when work said to me, have you thought about applying for High Commissioner Pakistan when you finish in Kenya? Before they'd finished the sentence, I was signing up. So you mentioned Kenya, where you were High Commissioner, and you was the first female High Commissioner of UK in Kenya also. Yes. Okay. So you have two distinctions. But you spent most of your career in conflict zones like
Afghanistan, Iraq, Yeah. Iran, Yemen, Kenya, and now Pakistan. So why is Pakistan important for you? Well, I decided actually after Yemen that I'd had enough of conflict zones. And so I wanted to have a new direction of my life where there was less conflict and more harmony and more opportunities actually to really develop the partnership between the UK and the country to which I was posted. So Kenya for me was a new direction that I've continued with Pakistan, because I see Pakistan and our relationship with Pakistan not in that conflict zone category, but very much in the genuine historic strategic partnership and the importance that the two countries mean to each other. So what are your initial thoughts about UK-Pakistan relations? Any challenge you see in your future? So, I mean, there are always opportunities and challenges, but what I'm really looking forward to here and what I already feel is I feel at home. Actually, you know, I've not been here very long, but every Pakistani I've met so far, whether in a coffee shop or in the High Commission or even just in the studio, has been incredibly welcoming. And I'm really looking forward to working with Pakistanis as a people, with the government, on what things we can do together to, and this may sound naive, but it motivates me, how do we make the world a better place? Because there are so many challenges facing not just the UK, not just Pakistan, but the world today, whether we're talking geopolitics or climate, that threaten both of our interests together, but also provide opportunities together. So that's what I want to spend the next 3 to 4 years working on. So you think that climate change is also becoming a big threat for the global security? I think it's existential. But the challenge is that it's very hard to imagine what it looks like if you're sat in a nice air-conditioned studio. But the people who've been subject to floods, the people in London who have died when the temperatures hit 35 degrees, they're experiencing this on an everyday basis. So what can we do together to make the world better for our peoples? So Pakistanis and the Indians are not the only one who are experiencing the climate change, floods, and change in the weather. The people in London are also facing the same. Yeah, absolutely. I finished in Kenya in the middle of June, so I've not had long before I came out here. But I arrived in June in the middle of a heat wave, and it was high 30s, and in London, high 30s feels even hotter than it does here. And we're also not as well prepared for it in London. We don't have air conditioning, we don't have natural air conditioning. So, you know, it's a worry that we all need to be thinking about. And I know that you like hiking. Yes. So where would you like to go in Pakistan for hiking? Obviously to the north, to the mountains. You have the best mountains, I think, in the world, and I've seen quite a few mountains. I like Afghanistan's mountains as well, but yours are a little safer. But I've already been up to the Margalla Hills and went for a walk around F9 Park at the weekend as well. I have to say I was quite hot, so I needed to drink a lot of water. And I also know that you are a vegetarian. So I used to be vegetarian. I was vegetarian. vegetarian. You used to be a vegetarian. Yeah, for about 20 years. And then I developed something called celiac disease, which means that I react badly to gluten. Okay. So wheat, rye and barley. And at that point I thought, do you know, if it's my health or the little goat, I'm going to have to eat the goat. So I do eat meat. So now you eat meat. Now so I there eat is meat. no problem in Pakistan. Well, I think, you know, Pakistan's vegetables, the dal is great anyway. So I would have been fine here as a vegetarian, but I've already tried some of your meat. It's great. Okay. And when you were in Kenya, one of our dear friend and colleague Arshad Sharif was assassinated there. Did you raise the issue of his assassination in Kenya with the Kenyan government? So although in many ways this isn't a matter for the UK because it's a Pakistani journalist in a third country, for me it was very much a human rights issue. So yes, I've raised some of the killings that have happened, and in particular the case of your colleague I have raised with the President, who I know is very concerned and wanted these things to be looked into.
Yeah, I asked this question because when you arrived, so there were some rumors on the social media, so I wanted to know that what was your role in that, and we are thankful that you raised the issue of his assassination with the Kenyan government. So do you see any high profile visits from UK in near future? I really hope so. I'll be lobbying all the top people. I saw King Charles just before I came out here, and I know that he would love to come back to Pakistan. He's obviously got a very busy diary, so I can make no promises. But I hope we will have some senior visits here in my time. And you hope that you will be able to compete in popularity. Your predecessor, Dr. Christian Turner, was very popular in Pakistan. So will you be able to compete, Dr. Christian Turner, in popularity? Christian is an old friend, so I would never presume to compete with him, mainly because I might not win. But I'm certainly not as good at cricket as he is. Or as knowledgeable about cricket as he is, but I did go to the women's T20 game in the Oval between Australia and England women. In fact, a Pakistani friend took me to go and see it. So I'm developing my interest. Yes, you are developing your interest. Indeed. So I will not ask any further strategic or political questions because you just arrived in Pakistan. So I think I'd be better at answering those than I would be cricket questions right now, though, to be honest. Thank you very much. Nazreen ijazat dijiye. Allah Hafiz.